नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। आम आदमी पार्टी में इख्तिलाफात की नई लहर। केजरीवाल सरकार की जानिब से विनोद कुमार को वजह नुमाई नोटिस जारी। आम आदमी पार्टी एक अबतर पार्टी जो सियासी सिस्टम को तबाह कर रही है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का इल्ज़ाम। बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी के 4 साला फर्जंद कैंसर के आर्जे में मुब्तला। बेटे की देखभाल के लिए इमरान ने किया दौरे जनूबी अफ्रीका मनसूख। वर्ल्ड हॉकी लीग में हिंदुस्तान को 7-2 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल। आलमी मईशत अहम मोड़ पर। साल 2014 में माशी शरह नमू ज्यादा होने की तवक्के। आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। और मुल्क शाम में खाना जंगी से मुल्की मईशत तबाह। लाखों अफराद बेघर और करेंसी की कदर में 80% तक की गिरावट। और अब खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने के बाद और बागी रुकने असेंबली विनोद कुमार की जहर अफशानी पर जुमेरात के रोज केजरीवाल सरकार ने विनोद कुमार के खिलाफ वजह नुमाई नोटिस जारी करने का अज़्म किया है। दिल्ली की हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने बागी मेंबर असेंबली विनोद कुमार बन्नी के अवामी तौर पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए इल्ज़ामों को डिसिप्लिन शिकनी तस्वुर करते हुए उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी एक अबतर पार्टी है जो हमारे सिस्टम को तबाह करने के दर पे है और मुल्क भर में इस पार्टी को बाज़ बदतरीन बदकिरदार इंतहाई घटिया लोग मिल गए हैं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद ने यह भी दावा किया कि एएपी लोकसभा इंतखाबात की दौड़ में नहीं है। अगर एएपी कायदीन ऐसा समझते हैं कि वो इंतखाबी दौड़ में हैं तो वो गलती पर हैं। खुर्शीद ने मीडिया को बताया कि वो जुरासिक हैं, इनसे अबतरी की बो आती है। वो हर चीज़ को बिगाड़ रहे हैं जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। वो किसी भी चीज़ की हंसी उड़ाते हैं, किसी भी बात पर सवाल करते हैं और आम आदमी पार्टी हमारे सिस्टम के लिए हकीकी ख़तरा है और ये पार्टी इस सिस्टम को तबाह करना चाहती है। ये पार्टी या तो अपनी लाइल्मी या जहालत के सबब अबतरी पसंद है। खुर्शीद ने कहा कि एएपी मुल्क भर से बाज़ बदतरीन और थर्ड ग्रेड लोगों को अपने पास रखती है। मैं कई अजला को गया हूँ जहाँ मैंने देखा है कि बदतरीन अफराद एएपी में पहले शरीक हुए। बासवालात का जवाब देते हुए खुर्शीद ने कहा कि एएपी आम इंतखाबात दौड़ में नहीं है, वो कायदीन गलती पर हैं। हमारी वजह से ही वो दिल्ली में हुकूमत चला रहे हैं। तरकारी की कीमतों में एतदाल के नतीजे में मुल्क के अफराते ज़र में काबिल लिहाज कमी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि दिसंबर के दौरान अफराते ज़र की शरह 6.16% रही, जो गुज़िश्ता 5 माह के दौरान सबसे कम है। बैंक ज़राए ने तवक्को ज़ाहिर की है कि अफराते ज़र की शरह में कमी से मुल्क की शरह नमू को तक़वियत हासिल होगी। नवंबर में ठोक फरोशी की कीमतों में अफराते ज़र की शरह इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हुए 7.52% तक पहुँच गई थी, जो 14 माह के दरमियान सबसे ज़्यादा और तेज़ रफ्तार इजाफा था। वाज़ेह है कि दिसंबर के दौरान ठोक फरोशी के बाज़ार में अहम अशिया की कीमतों में एतदाल देखा गया और बिलखुसूस ज़रूरी अशिया बशमूल तरकारियों, अजनास और दालों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई।
ہائی کورٹ نے 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکے کیس کی کلیدی ملزمہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی تاریخ 29 جنوری مقرر کی ہے۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر 29 ستمبر 2008 کو ضلع ناسک کے مالیگاؤں میں ہوئے بم دھماکوں کے دوسروں کے ساتھ سازش کی اصل ملزمہ ہے۔ ان دھماکوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کو 23 اکتوبر 2008 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے طبی وجوہات اور مختلف امراض کی بنیاد پر ضمانت طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو ہاسپٹل میں شریک کرتے ہوئے علاج کی ضرورت ہے۔ پرگیا کے وکیل مہیش جیٹھ ملانی نے جسٹس PV ہرداس کے زیر قیادت بنچ پر تحت کی ایک عدالت کے احکام کے خلاف درخواست دائر کی۔ تحت کی عدالت نے پرگیا کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا تھا اور یہ درخواست اکتوبر سال 2012 سے ہائی کورٹ میں زیر تصفیہ ہے۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا کہ اس پر فوری سماعت کی ضرورت ہے، چنانچہ بنچ نے 29 جنوری کو درخواست ضمانت پر قطعی سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے ضلع رائے پور میں قومی شاہراہ پر ایک موٹر سائیکل سے گولیوں اور دھماکہ خیز مادے کے ساتھ 3 نکسلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مخبر سے ملی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے کل رائے پور جگدل پور قومی شاہراہ پر ابھن پور میں ایک موٹر سائیکل کو روک کر اس پر سوار 3 افراد کی تلاشی لی تو ان کے قبضے سے AK-47 اور دیگر رائفل کی بڑی تعداد میں گولیاں، جلاٹین چھڑی اور ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے ہیں۔ ہندوستان 4000 کلومیٹر سے زائد دوری تک نیوکلیائی ہتھیار داغنے کی صلاحیت کی حامل میزائل اگنی چہارم کا تجربہ آئندہ پیر یعنی 20 جنوری کو کرے گا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO کے ذرائع نے بتایا کہ میزائل کے تیسرے کامیاب تجربے کے بعد اسے فوج میں شامل کرنے کی سمت میں اہم کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ میزائل کا پہلا ٹیسٹ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف ملک سے غداری کے معاملے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی سماعت جمعرات کے روز دوبارہ شروع ہوئی، لیکن سابق صدر اس وقت بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جنرل مشرف کے وکیل انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل صحت کی خرابی کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے ان کا علاج فرانس کے ایک اسپتال میں کرانے کا مشورہ دیا ہے، جہاں ایک بار پہلے بھی ان کی طبی جانچ کی گئی تھی۔ پاکستان نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ باہمی تجارت میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے، کیونکہ اس کے مطابق باہمی کاروبار کا پلڑا ایک طرفہ طور پر ہندوستان کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان نے باہمی تجارت بڑھانے کے لیے چہارشنبے کو دہلی میں سیکریٹریوں کی سطح پر مذاکرات کیے، جس میں کاروبار کے حجم کو فروغ دینے کے ممکنہ طریقوں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے سیکریٹری تجارت قاسم نیاز اور ان کے ہندوستانی ہم منصب SR راؤ نے تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لیا اور انہیں دور کرنے کے لیے 2012 تک ہونے والی پیش رفت پر نظر ثانی کی۔ پاکستانی وفد نے کہا کہ باہمی تجارت میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے اور دونوں ملکوں کے تاجر طبقے کو لیول پلینگ فیلڈ یا یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے، جس کے لیے ہندوستانی حکومت نیک نیتی کے ساتھ عملی اقدامات کرے، کیونکہ پاکستان سے اشیاء درآمد کرنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ جموں و کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ان سیاسی قائدین کی گمشدہ ہٹ دھرمی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات 2 گھوڑوں کی دوڑ ثابت ہوں گے۔ عمر عبداللہ نے ٹویٹر کے اپنے بلاگ پر لکھا کہ آئندہ انتخابات 2 گھوڑوں کی ریس قرار دینا ان سیاسی قائدین کی لاپتہ ہٹ دھرمی ہے جو اپنے لیڈر کے حوصلے بڑھانے کے لیے ایسے خیالات ظاہر کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر ملک کے آئندہ عام انتخابات کا واضح حوالہ دے رہے ہیں، جنہیں بالعموم حکمران کانگریس اور اپوزیشن BJP کے درمیان راست مقابلہ سمجھا جا رہا ہے۔ عمر عبداللہ نے فیس بک، ٹویٹر جیسے سوشل نیٹ ورک سائٹس پر کیے جانے والے پول سروس کی ساکھ و صداقت پر بھی سوال اٹھایا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر سوشل نیٹ ورک کے استعمال کنندگان ہی قائدین کو منتخب کر سکتے تو آج عمران خان پاکستان کی قیادت پر فائز رہتے۔ عراقی پولیس اور طبی حکام کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں سلسلے وار بم دھماکوں کے نتیجے میں کم سے کم 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں دارالحکومت بغداد میں ہوئی، جہاں شیعہ اکثریتی علاقوں میں ہونے والے 9 کار بم دھماکوں میں کم از کم 37 افراد مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔
اس کے علاوہ عراق کے جنوبی صوبے دیالہ کے دارالحکومت باخوبہ کے جنوب میں واقع ایک گاؤں میں حکومت کے سنی عسکریت پسند کے جنازے پر ہوئے حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ عراق کے شمالی ضلع شولہ میں 5 دکاندار اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہاں کھڑی ایک کار کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک تجارتی علاقے کراد میں ہونے والے ایک اور کار بم دھماکے میں 4 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراق میں سال 2013 کے دوران 7,818 شہریوں کے علاوہ 1,050 سیکیورٹی افواج ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 759 ہلاکتیں صرف دسمبر میں ہوئی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے پیر کو عراق کے وزیر اعظم نور المالکی کے ساتھ ملاقات کے بعد عراقی رہنماؤں سے استدعا کی کہ وہ تشدد کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ شام میں 3 برسوں پر پھیلی خانہ جنگی کے نتیجے میں 1,30,000 سے زائد افراد ہلاک اور 5 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ملکی معیشت بری طرح سے تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے خانہ جنگی سے متاثرہ اہل شام کی مدد کے لیے انسانی بنیادوں پر آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس امر کا فوری بنیادوں پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ لندن میں قائم آبزرویٹری کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2011 سے اب تک 1,30,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مذکورہ بالا مارے جانے والوں میں 46,266 اعلی عام شہری، 29,083 باغی، 52,290 بشار رجیم کے وفادار سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ علاوہ ازیں سال 2013 کے دوران مجموعی طور پر 73,000 افراد کو لقمہ اجل بننا پڑا اور ان میں عام لوگوں اور باغیوں سمیت حکومتی وفادار بھی شامل ہیں۔ لندن آبزرویٹری کے مطابق شام میں خانہ جنگی کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 4,600 خواتین اور 700 بچے بھی شامل ہیں۔ اسی عرصے میں بے گھر ہو کر یا جان بچانے کے لیے نقل مکانی کر جانے والے افراد کی تعداد کا اندازہ یہ ہے کہ 2012 کے دوران 5,88,000 جبکہ 2013 میں 24 لاکھ لوگوں کا ہے۔ خانہ جنگی کے تیسرے سال میں پچھلے سال کے مقابلے نقل مکانی میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے اور سب سے زیادہ نقل مکانی لبنان اور اردن کی طرف ہوئی ہے۔ ترکی، مصر اور عراق بھی ان ملکوں میں شامل ہیں جن کے ہاں خاتمہ شامی پناہ گزین ہوئے ہیں۔